बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही अलक़दा वश्शिफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी हुवा रईसुल अस्फ़िया वल अत्क़िया वल औलिया व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही इला यौमिस सफ़ा इला यौमिल क़दा अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आपके सामने कुछ उन मसाइल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है जो इस वक्त हमारे ख़ित्ते में भी और पूरे आलम में भी दरपेश है, और वो है कोरोना वायरस के नतीजे में जो वबाई बीमारी फैल गई है, उसमें फौत होने वाले लोगों के शरई मसाइल और अखलाक़ी मसाइल। हज़रात, इस सिलसिले में पहली बात ये अर्ज़ करनी है कि जो लोग इस वबा से महफूज हैं वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और जब हम सुने कि फ़लाँ शख्स इस वायरस का शिकार हो गया तो उस पर इज़हार अफसोस करने से पहले अपने लिए अल्लाह की बारगाह में शुक्र की सौगात पेश करें कि अल्लाह ने हमको इससे बचा करके रखा। उसके बाद उसके मुताल्लिक़ रहम की दुआ करें, यानी ये कहें, या अल्लाह आपका एहसान है, आपने हमको अब तक इस मुसीबत से बचाए रखा है, और जो लोग इसमें मुब्तला हो गए उन पर भी रहम फरमा। जिन लोगों के बारे में हम सुनेंगे कि उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, वो हमारे जानने वाले भी हो सकते हैं और हमारे लिए अजनबी भी हो सकते हैं। हम हर एक के लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह जो भी इसमें मुब्तला हो गए उन पर रहम फरमा, और अगर हमारे जानने वालों में कोई हो तो और ज़्यादा दिलसोजी के साथ रहम की दुआ करनी चाहिए। ऐसा न हो कि जिसके बारे में हमने सुना कि वो इसका शिकार हो गया और उसके साथ हमारी किसी वजह से कोई अनबन थी तो हम अपने दिल में खुशी महसूस करें। ये गलती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसान इस वायरस का शिकार हो गया हो जिस इंसान के साथ हमारी किसी तरह से भी अनबन है, किसी तरह से भी तनाव है, किसी तरह से उसके साथ दूरी है, किसी तरह से उसके साथ नाराज़गी है, या उसने हम पर कोई जुल्म ज़्यादती कर रखा है और आज हमें पता चला कि वो कोरोना वायरस का मुस्बत पेशेंट बन गया है, तो हो सकता है हमारे दिल में खुशी के जज्बात उभर जाएँ, उसको तौबा कर लें। किसी की मुसीबत पर खुशी महसूस करना बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस वजह से है कि हो सकता है अल्लाह ताला शाम की तरफ से पकड़ ही आ जाए कि उस इंसान को तो उस मुसीबत से निकाल कर हमें उस मुसीबत में डाल देंगे, इस वजह से कि हमने खुश होने का जुर्म किया। किसी की मुसीबत पर खुश होना ये जुर्म है और सख्त तरीन जुर्म है, और अल्लाह को ताकत है कि अल्लाह उसको उस मुसीबत से निकाल कर हमें उसमें मुब्तला करेगा हमारी उस खुशी वजह से। लिहाजा हरगिज़ खुशी महसूस नहीं होनी है। उसके बाद फिर जो ये कोरोना वायरस का शिकार हो गया, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अगर वह हमारे घर का कोई फ़र्द है तो, या हमारा रिश्तेदार है, तो दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि उससे हरगिज़ कोई नफ़रत न करें, उसको पराई नज़रों से न देखें, उससे दूरियां न बरतें, उसको नफ़रतों से न देखें, उसके मुतालिक गलत कमेंट्स पास न करें, उसको लान तान न करें, उसके साथ अपना रवैया हमदर्दी का, शफ़क़त का, मोहब्बत का रखें, न कि उससे आंखें फेर लें, न कि उससे दूरियां इख्तियार कर लें। ये बात इस वजह से समझाई जा रही है कि बहुत सारे माशरों में ये जुर्म पाया गया कि जो ही पता चला फलां शख्स को ये वायरस हो चुका है तो घर वाले एकदम दूर हो गए। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर यह जुर्म भी पाया गया कि घर वालों ने पेशेंट अस्पताल हवालों के हवाले कर दिया और ये कहा, अगर ये ठीक हो गया तो हमें फ़ोन कर देना, हम ले जाएंगे, और अगर ये ठीक ना हुआ तो हमें फ़ोन भी मत करना, इधर इसे ठिकाने लगा देना। ये तो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। इस्लाम का तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता एक मुसलमान की इस्लाम इसकी इजाज़त देगा कि अपनी बीमारों के साथ ऐसा बेरुखापन और ऐसी गैरियत और ऐसा गलत रवैया अख्तियार करे। हरगिज़ नहीं। ये बहुत ख़तरनाक जुर्म है, और ख़तरनाक जुर्म की सज़ा लग सकती है कि जिन लोगों ने अपने आप को दूर रखा बचने के लिए वो मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर इस पेशेंट के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करना है। डॉक्टर अपना काम करेंगे, घर वाले अपना काम करेंगे, तीमारदारी का मौका मिलता है तो खुशी के साथ तीमारदारी करें। डॉक्टर उसका इलाज मुआवजा कर रहे हैं, जिस तरह से उनको करना है वो तो अपना काम करते रहेंगे, और लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर हमें तीमारदारी का मौका भी नहीं मिल रहा है, मसलन ये कि हम
وہ جہاں اس کو آئسولیٹ رکھا گیا ہے وہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں، یا جہاں انٹینسو کیئر میں اس کو رکھا گیا وہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن جذبات اور تمنائیں تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ، نفرتوں کا رویہ، دوریوں کا رویہ اور بے رخی کا رویہ ہرگز درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر خدا نخواستہ اگر وہ اس بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا، تو اب ہماری اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ اب اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ یہ پیشنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور ہمارے ہاتھ میں جب آئے گا تو اب ہم اگلے تمام مراحل، یعنی اس کا غسل، اس کا کفن، اس کا دفن، اس کا جنازہ، یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں ڈاکٹروں کی رہنمائی کے مطابق۔ جس طرح سے ڈاکٹر تمام احتیاطی تدابیر، خاص طور پر PPE استعمال کر کے اس بیمار کا علاج کر رہے تھے، بس وہی ساری چیزیں تدبیریں اختیار کر کے ہم اس پیشنٹ کا غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، اس کے دفن کرنے کا انتظام کریں گے، اس کا جنازہ پڑھنے کا انتظام کریں گے۔ اگر ہسپتال سے اس کو ایک بیگ میں ہمیں دیا گیا ہے اور بیگ کے ساتھ ہمیں حوالے کر دیا گیا، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہو کہ صاحب اس بیگ کو آپ کھول بھی نہیں سکتے ہیں، تو ہمارا جواب یہاں سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ جن احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کا علاج کر رہے تھے وہی احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر کے اس کا غسل دیں گے اور اس کا کفن پہنائیں گے۔ جو عالمی صحت کے ادارے ہیں، ان عالمی صحت کے اداروں میں عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی ان کی طرف سے جو رہنمائی کی باتیں سامنے آئی ہیں، اور بے شمار ڈاکٹروں کی طرف سے جو رہنمائی کے اصول سامنے آئے ہیں، ان کی بنیاد پر اس بیمار کو غسل دینے سے بیماری منتقل ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، اس لیے کہ جب وہ زندہ تھا تب اس کا علاج کر رہے تھے زندہ لوگ، یعنی ڈاکٹر۔ اب وہ مر چکا ہے، مرنے کے بعد اب اس کے سانس کے ذریعے سے تو بیماری آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کے سانس کی وجہ سے بیماری آ سکتی تھی، اب یہ مر چکا ہے تو سانس کے ذریعے سے بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں، اس کا وائرس اس کے باڈی پر ہو سکتا ہے، ان کپڑوں پر ہو سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے اگر غسل دینے والے گلاؤز استعمال کریں، اس سے بچاؤ کے لیے اگر موتھ شیڈ استعمال کریں، اس کے بچاؤ کے لیے اگر غسل دینے والے PPE استعمال کریں گے، تو اس کے بعد پھر یہ وائرس منتقل ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ بیمار اگر کافی دیر کے بعد گھر والوں کے حوالے ہو گیا تو اتنی دیر میں وہ وائرس جو اندر تھا وہ ضروری نہیں کہ وہ محفوظ ہو، وہ مر چکا ہوگا۔ اس سلسلے میں میڈیکل کے ماہرین ابھی متفق نہیں ہیں کہ یہ وائرس باڈی کے اندر کتنی دیر تک رہ سکتا ہے اور کتنی دیر میں یہ وائرس جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس مریض کا غسل دیں، اور غسل دینے کے لیے جو میڈیکل کی طرف سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی بات کہی جائے گی، ان تمام پر ہم عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کو غسل دے کر کے، لیکن اگر اس کا یا تو ہمارے حوالے پیشنٹ کیا ہی نہیں گیا، یا ہم کو ایک ایسے باڈی بیگ کے اندر وہ پیشنٹ دیا گیا کہ جس کو کھول نہیں سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دوسرا طریقہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ کم سے کم اس کا چہرہ کھول کر کے ہاتھوں میں گلاؤز لگا کر اس کے چہرے کا تیمم کریں، اور تیمم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو دفن کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ تیمم کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی، نہیں موقع دیا گیا، تو اس کے بعد پھر یہ سوچ کر کہ ہم غسل بھی نہیں دے سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسی طرح سے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کریں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ آخری درجہ ہے، ورنہ تو غسل دینا اس میت کا حق ہے، پاک کا صاف کر کے اس دنیا سے اس کو بھیجنا میت کا حق ہے۔ اسی لیے اسلامی اصولوں کے مطابق غسل فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے، لیکن ہم تمام تر کوشش کریں گے کہ اس مردے کو غسل دیں۔ اور اس سلسلے میں ہر جگہ کے انتظامیہ کے حضرات اسلامی اصولوں کے مطابق غسل دینے کی اجازت دینے چاہیے، یہ کہہ کر کے کہ جو پابندیاں، جو احتیاطیں آئسولیشن سینٹر میں اپنائی گئی تھی، جو انٹینسو کیئر میں ڈاکٹر اپنا رہے تھے، وہ ساری پابندیاں، وہ ساری احتیاطی تدابیر آپ بھی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد پھر مردے کو غسل دینے کے بعد پھر کفن، اگر وہ بیگ کھولا جا سکتا ہے تو کفن پہنایا جائے۔ البتہ اس کفن کو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق کیمیکل میں
پاک صاف کیا جائے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر جس طرح سے بتائیں گے اس کفن کو کس طرح تیار کیا جائے، کس طرح کے پانی میں اس کو ڈبو کر کے استعمال کیا جائے، میت کو غسل دینے کے لیے پانی کون سا والا تیار کیا جائے، اس پانی میں کیا کیا کیمیکلز ملانے ہیں، کون سا سینیٹائزر ملانا ہے، اور اسی طرح سے وہ کفن کو کون کون سا سپرے کرنا ہے تاکہ وائرس نہ آ سکے، وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے مردہ تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد اب اس کا جنازہ پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو دفن کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو اہم بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں یہ بدترین قسم کی بیوقوفی بلکہ بدترین قسم کا جرم پایا گیا کہ لوگوں نے کہا ہم اپنے قبرستان میں اس مردے کو دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بدترین قسم کا جرم ہے۔ اس وجہ سے جرم ہے کہ صاحب یہ مردہ اگر آپ کے قبرستان میں دفن ہوگا، اس کے وائرس سے کس کو ڈر ہے؟ کیا وہاں کے مردوں کو ہی وائرس لگے گا؟ وہ تو مرے ہوئے ہیں کب کے ہیں اور زمین میں دفن کیے جا چکے ہیں کب کے۔ لہٰذا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس مردے کو اپنے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ بدترین قسم کا جرم کر رہے ہیں۔ یہ شرعاً بھی غلط ہے، طبی اصولوں کے مطابق غلط ہے، اخلاقی اعتبار سے غلط ہے، انسانیت سے بھی بعید تر ہے کہ ہم اس مردے کو اپنے قبرستان میں، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کو جلائیں گے اب آگے چل کر؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے افراد، بہت سارے طبقے اور ادارے کہہ رہے ہیں ان مردوں کو جلا دیا جائے، اور بعض علاقوں میں تو ہونے بھی لگا یہ ہے کہ اس مردے کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کرتے ہیں اور باہر سے لے جا کر کے واللہ عالم کیا کیا جاتا ہے اور کس طرح سے کہاں اس کو جلا دیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو اس لیے یہ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو قبرستانوں کے ٹھیکیدار بن کر کے پھر کہتے ہیں اس مردے کو ہم اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، وہ مجرم ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، انسانیت کے اعتبار سے بھی، اور عقل کے اعتبار سے بھی، اس وجہ سے کہ یہ بیچارہ مردہ وائرس کا شکار ہو کر مر چکا ہے۔ اب جب اس کو قبرستان میں ڈالا جائے گا تو قبرستان میں اس کا وائرس ان مردوں کو تو نہیں لگے گا، اور آپ کو بھی نہیں لگے گا، کیونکہ آپ قبروں کے اندر نہیں، آپ تو اپنے گھروں میں ہیں۔ یہ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ جگہوں پر لوگوں نے کیا سمجھا کہ اس وائرس والے مردے کی قبر بہت زیادہ گہری ہونی چاہیے ورنہ اس کا وائرس اوپر آ جائے گا۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اتنی توہم پرستی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ کورونا کا مسئلہ واقعی مسئلہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے توہمات بھی شامل ہو گئے ہیں، اور ان توہمات کی وجہ سے عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا بھی پایا گیا کیا دکان میں 10-15 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ اٹھ کر مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر کہتے ہیں صاحب سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے ورنہ وائرس ہو جائے گا۔ ارے بھائی آپ تو ابھی دکان پر بیٹھے ہوئے ایک جگہ باتیں کر رہے تھے، وہاں آپ کو وائرس نہیں ہوا، اور مسجد میں آ کر آپ کو وائرس کیسے ہو جائے گا؟ اسی طرح سے فیلڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، اس کے بعد ایک جگہ جمع ہو کر انہیں چپس کھائے، چپس کھا کر کے اس کے بعد مسجد میں آئے تو مسجد میں انہوں نے ڈسٹنس رکھ دی، کیا صاحب وائرس نہ ہو جائے؟ تو کیا مسجد میں وائرس ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈسٹنس نہ رکھیں، لیکن ڈسٹنس رکھنے کے معنی تو یہ ہے کہ ہر جگہ ڈسٹنس رکھیں۔ آپ کچھ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر کے گئے اور جب مسجد میں پہنچے وہاں فاصلے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تو ایک ہی گاڑی میں سفر کر کے ساتھ میں آئے ہیں۔ غرض یہ کہ کورونا سے بچنے کے تمام تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں، جو میڈیکل والے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر ان کا عمل ضرور کیا جائے، لیکن اس کو بھوت بھی نہ بنایا جائے، اس کو توہم کا ذریعہ بھی نہ بنایا جائے، اور اس کا تماشا بھی نہ بنایا جائے کہ ایک جگہ پر تو آپ اس سے بچنے کی کوشش، ایک جگہ بچ ہی نہیں رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پی رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ جا کر کہنے کا صاحب سوشل ڈسٹنس بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ وائرس ہو جائے گا۔ تو سوشل ڈسٹنس جب رکھنی تھی تو وہاں ہوٹل میں بیٹھ کر آپ ایک ساتھ چائے کیسے پی رہے تھے؟ غرض یہ کہ اس سلسلے میں احتیاط ضرور کریں، لیکن اس احتیاط کے معنی توہم کا بھی نہیں ہے، اور اس احتیاط کے معنی یہ بھی نہیں ہے یہ ساری احتیاط کا نزلہ نمازوں پر گرایا جائے، یہ ساری احتیاط جو ہے وہ مسجدوں پر اتارا جائے کہ صاحب باقی تو ہر جگہ چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ جائیں وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، مسجد میں جائیں گے تو وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس مرض کا شکار سے نفرت نہ کریں، وہ رحم کا مستحق ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شاید مجھ پر کوئی لعنت برس رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وبائی بیماری کا شکار ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو شہیدوں کا درجہ دے دیں گے، کیونکہ حدیث میں تو 5 آدمیوں کو شہید کا درجہ دیا گیا، اس میں طاعون کی بیماری میں مبتلا انسان جب وفات پاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اسی زمرے میں آ جائے اور ہم اسے نفرت کر رہے ہیں، تو نفرتیں نہ ہوں۔ علاج معالجے میں جو تعاون دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں، اور وفات اگر ہو جائے تو پھر شکر نہ پڑھیں کہ یہ موت اپیری یہ وہیں سے چلا گیا اور ہمارے سر نہیں پڑا، بلکہ کوشش کریں اس کے غسل میں، اس کے کفن دفن میں جتنا کر سکتے ہو اتنا کیا جائے اگر آپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب کفن دفن کا معاملہ ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت جتنا کر سکتے ہو وہ کریں۔
اور جن گھر والوں کا یہ فرد دنیا سے رخصت ہو گیا ان گھر والوں کو اوپری نظروں سے نہ دیکھا جائے، توہم کی نظروں سے نہ دیکھا جائے، نفرت کی نظروں سے نہ دیکھا جائے کہ تمہارا فلاں آدمی جو ہے اس مرض کا شکار ہو گیا اور شکار ہو کر مر گیا، گویا تم اچھوت قسم کے لوگ ہو۔ ہرگز نہیں ہے۔ دراصل عالمی سطح پر اس بیماری کے متعلق جو منفی پہلو سامنے آئے ہیں ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو ایسا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب دنیا میں اب سب اس سے زیادہ دوسری بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں، یقیناً مر رہے ہیں، مگر اس بیماری کا ہوا ایسا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جتنی احتیاط برتنی چاہیے تھی اتنی احتیاط کچھ جگہوں پر برتی جا رہی ہے، کچھ جگہوں پر نہیں برتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں دوسرے بہت سارے پہلو ہیں۔ بہرحال علاج معالجہ، غسل، کفن، دفن، جنازہ اور تعزیت، ان تمام امور سے متعلق اس وقت یہ گفتگو عرض کی گئی۔ اللہ کرے یہ ہم سب کے لیے صحیح مسئلہ سمجھنے اور عمل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس سلسلے میں آخری بات جو مجھے ضروری عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا تعاون اس میں کر رہے ہیں ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اس میں ہر جگہ کے ڈاکٹر صاحبان، ہر جگہ کے انتظامیہ کے لوگ، ہر جگہ کے پولیس کے حضرات، ہر جگہ کے میڈیکل کے لوگ، ہر جگہ کے سماجی کام کرنے والے لوگ آپ کی جو خدمت کر رہے ہیں ان کے شکر گزار رہنے چاہیے، اور ان کی اس خدمت پر ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ بہت سارے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو سبھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔